नेगेटिव एटीट्यूड हम लोगों का ये है जिसकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं, लाइफ में परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ने एक मिसाल दी है, वो मिसाल जिस सूरत में दी है उसका आप नाम चेक करें। उस सूरत का नाम है सूरह अनकबूत। टॉक्सिक लोग हैं उनको रिप्लाईज करना शुरू कर देते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ इन्होंने हमारी हक तलफी की हम इनका मुकाबला करें। सूरह फुरकान में अल्लाह कहते हैं कि हमने तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए फितना यानी टेस्ट बनाया। विल यू नॉट हैव पेशेंस, क्या तुम नहीं सब्र करोगे। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान पर अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते, इंसान खुद अपने पर जुल्म करता है। जब इस पे कोई मुश्किल आती है तो पैनिक हो जाता है, और जब इस पे कोई खैर आती है तो तब आपे से बाहर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम रूटीन से हटके होने वाला है। आज का प्रोग्राम सेल्फ एनालिसिस पे है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, मायूस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह ताला से दूर हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूँगी हमारे वो चंद नेगेटिव एटीट्यूड्स जिनकी वजह से हम अल्लाह ताला से दूर हो गए हैं और हमारा ये हाल हो गया है। वो चंद एटीट्यूड्स कौन से हैं और हम उनकी इस्लाह किस तरह से कर सकते हैं। हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम मैं आपको बताती चलूँ कि मोहम्मद अली भाई मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं और बहुत से मायूस लोगों को उनकी ज़िंदगी का मकसद बताने में उनकी मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज आप खुद चल के हमारे स्टूडियो में आए हैं और हम आपके तवस्सुत से ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, बड़ा अच्छा लग रहा है। मे अल्लाह ब्लेस यू, और जो भी आप अच्छा काम कर रही हैं कीप इट अप। ठीक है, थैंक यू सो मच, सेम टू यू भाई। अच्छा भाई, सबसे पहले जैसे कि आपने देख लिया प्रोग्राम का टॉपिक है कि हम जो है मायूस हो चुके हैं, और जब हम मायूस हो जाएंगे तो हम ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे और अल्लाह ताला से गिले शिकवे करते रहेंगे। तो कुरान पाक में सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उदास मत हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अल्लाह ताला जब खुद कह रहे हैं कि मोमिन जो है वो मायूस नहीं होता, और दूसरा वो कह रहे हैं कि तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम मोमिन हो, तो फिर हम लोग जो है मायूस भी हैं और अल्लाह ताला की रहमत की हमें उम्मीद भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है लाइफ में। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तफाकन अभी मैं यही टॉपिक पे बात करके आ रहा हूँ। ओके। बीकन हाउस लिबर्टी कैंपस में OA लेवल्स की जो बच्ची हैं माशाल्लाह, उनके साथ मेरी टॉक थी कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ा मायूस हैं हमारी नौजवान नस्ल स्पेशली, कि अनएम्प्लॉयमेंट है और मसाइल बहुत ज़्यादा है। हर बंदा कह रहा है बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पे टॉपिक था कि होप क्या है और ये कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है वगैरह वगैरह। तो वहाँ भी मैंने देखे बात यहीं से शुरू की कि सबसे पहले तो जो आया आपने कोट की है ना जी, ये मेरे दिल के इतना करीब है कि ये आया से मैं चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल। शायद वो मैंने कई बार स्टोरी भी सुनाई मैंने है आपकी इंटरव्यूज़ देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तभी मैंने कोट की, मुझे खुद बहुत पसंद आई। बहुत शुक्रिया। कुरान जब पहली बार मैंने खोला था तर्जमे के साथ, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में था किसी पर्सनल इशू की वजह से। तो ये आया मेरे सामने आई सूरह अल इमरान कि गम ना करो, मुखातिब हो रहा है। जी गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। तो देखिए कुरान इज़ वेरी क्लियर। अगर हम कुरान का मुतालिया करें, उसको तर्जमे से समझें, तो उसमें अल्लाह ने बहुत वाज़ेह हमें बताया हुआ है कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा भूख से, प्यास से, लॉस ऑफ लाइफ से, और ये कि लॉस ऑफ फ्रूट से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लेकिन वबश्शिर साबिरीन, साथ में अल्लाह ने होप भी दे दिया कि बशारत है साबिरीन के लिए। आगे उनकी क्वालिटी भी बता दी कि वो कौन लोग हैं। वो हैं कि जब भी कोई हादसा होता है उनके हवाले से, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उस आयत का अगला पार्ट है। अब ये जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, इसमें दो फ़लसफ़े हैं, दो फ़िलासफ़ीज़ हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, वी बिलोंग टू अल्लाह। बिल्कुल, ये इसकी ट्रांसलेशन में पहला हिस्सा। एंड वी विल रिटर्न टू अल्लाह। बेशक। अब देखें, इसमें अमूमी तौर पे ना ये पढ़ा जाता है जब कोई फौत हो जाए हमारी सोसाइटी में, जबकि ये सहाबा छोटी छोटी बात पे पढ़ते थे। जब भी कोई एक्सीडेंट हो, ये कोई थोड़ी सी बात हो, क्यों? क्योंकि ये होप दिलाता है। कैसे? नंबर 1, वी बिलोंग टू अल्लाह। हमारा हर कुछ अल्लाह का है, वो जब चाहे दे, जब चाहे ले, अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारा तो कुछ है ही नहीं,
ہماری دولت اللہ کی ہے, ہماری عزت شہرت سب اللہ کی طرف سے ہے. نمبر 2, اگر کچھ چلا بھی گیا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوا, وہ ختم نہیں ہوا, وہ کہاں گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور یہی دوسرا پارٹ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف. تو اللہ نے وہ عارضی طور پہ تم سے لیا اور اس کو وہ پتہ نہیں کتنے ٹائمز پیوریفائی کر کے اچھا کر کے تمہیں کہاں دے گا جب تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی. تو دیکھیں صرف اس جملے کو ہم سمجھ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری آدھی ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی کہ یار اللہ کی طرف سے تھا, اللہ کی طرف چلا گیا اور اللہ ہمیں اس سے بہتر دے دے گا. تو اس لیے قرآن میں دیکھیں وعدے ہیں اللہ کے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, آپ کو پتہ ہے قرآن میں کہیں ایک سینٹینس 2 بار ریپیٹ نہیں ہوا یا شاید 1-2 بار ہوا سوائے اس کے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یعنی کیا ضرورت تھی اللہ کو 2 بار ایک سینٹینس ریپیٹ کرنے کی؟ ضرورت یہی تھی کہ اللہ اپنی محبت کا احساس دلا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, بے شک تنگی کے ساتھ آسانیاں, بعد نہیں. عمومی طور پہ اس آیت کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تنگی کے بعد. ماں جو ہے اس کا مطلب ہے ساتھ, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی. اور 2 بار اللہ نے گارنٹی دی ہے. اس طرح دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی بھی نفس پہ اس کی زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. پھر دیکھیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا صلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ تو اتنے وعدے ہیں, اتنے پرومسز ہیں. آپ صرف سورہ ضحیٰ کو ہی کھول کے پڑھ لیں, سبحان اللہ, اس میں کیسے اللہ اپنے نبی کو کاؤنسل کر رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے نبی تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں یہ بات آ گئی تھی. انسان تھے نا ہمارے نبی, دکھ بھی کرتے تھے, ایون ڈپریشن ہو جاتی تھی, لیکن آپ دیکھیں کیسے اللہ انہیں کاؤنسل کر رہا ہے کہ اے نبی کیا ہو گیا ہے, الم یجدک یتیما فآویٰ, جب تو یتیم تھا تیرا خیال کس نے رکھا ہے. تو ماشاءاللہ قرآن کے وعدے چکے ہم بھول چکے ہیں, اور دوسری چیزوں میں ہماری توجہ زیادہ ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. علی بھائی آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے ہمیں ورگلاتا ہے, مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے اور عبادات سے بھی دل ہٹا دیتا ہے, تو ذرا یہ بھی بتائیے. بالکل, دیکھیں اس کے حوالے سے اللہ نے کتنی بار کہا ہے فَإِنَّهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک وہ تمہارا بدترین دشمن ہے, بہت کلیئر دشمن ہے, بالکل کھلا دشمن ہے. تو ابن القیم ایک اسکالر گزرے ہیں, ان کا ایک کوٹ مجھے بڑا پسند ہے, ان کا a depressed believer is most beloved to شیطان. کیونکہ جب انسان ڈاؤن ہوتا ہے نا, ڈپریشن میں ہوتا ہے, تو وہ ولنریبل ہو جاتا ہے. تو شیطان مزید اس کو مایوسی دلواتا ہے, مزید حملے وسوسے ہی ڈالتا ہے نا. شیطان اس کا مین کام ہی ہے, بیڈ تھاٹس ڈالتا ہے, آپ کا ایمان کمزور کرتا ہے. پھر انسان کی وہ سورس کاٹتا ہے جو سورس آف ہوپ ہے, اور وہ اللہ ہے. انسان کے دل میں ڈالتا ہے تو تو بہت گناہ گار ہے, تیرے تو گناہ ہی بہت ہیں, تجھے اللہ کہاں سنے گا, اللہ تعالیٰ تیرے جیسے لوگوں کی قدر نہیں کرتا, یہ وہ اس طرح کی بات. تو آہستہ آہستہ وہ سورس کاٹتا ہے, وہ ہوپ کاٹتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ انسان سے اس حالت میں گناہ پھر زیادہ کرواتا ہے. انسان پھر اتنا دور انسان کو لے جاتا ہے. تو یس, اس کی میکنیشنز کو, اس کی سازشوں کو سمجھنا اور اس کا مقابلہ کرنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, پازیٹیو رہنا, قرآن کے وعدوں کو بار بار ریوائز کرنا, رائٹ, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, اب نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہمارے کیا ہیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. تو ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہم لوگوں کا یہ ہے جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں, لائف میں پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں میں جسے کہتے ہیں نا ہوپ دیکھتے ہیں, لوگوں کے سہارے تلاش کرتے ہیں, ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا میں, لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, لوگوں کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرتے. آپ پہ کوئی پریشانی آ رہی ہے, آپ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں, اور وہی لوگ بعد میں پھر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو کے گرگرا کے, اللہ کے ساتھ دوستی کر کے اللہ کو بتاتے اپنی بات, تاکہ آپ کو دنیا کے سامنے تماشا نہ بننا پڑے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہیں, اور وہ کن کہتا ہے تو معجزے بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ نے ایک مثال دی ہے, وہ مثال جس صورت میں دی ہے اس کا آپ نام چیک کریں. جی, اس صورت کا نام ہے سورہ عنکبوت. عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو. اس میں اللہ نے مثال کیا دی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ولی بناتے ہیں, ولی سے مراد ہے ایک ایسی ہستی جس پہ توکل اور ٹرسٹ کیا جائے بہت زیادہ, ان کی مثال مکڑی کے جالے سی ہے. کتنی خوبصورت مثال ہے.
آپ کو پتا ہے مکڑی کا جالا سب سے کمزور ہوتا ہے, سب سے کمزور, ہاتھ مارو ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ نے وہ مثال دی کہ دیکھو جب اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے امید لگاؤ گے, لوگوں کو خدا بنا بیٹھو گے, ٹھیک ہے, لوگوں پہ توکل کرنے لگو گے, تو اٹس لائک اے اسپائڈرز ویب. کتنی خوبصورت مثال ہے. پھر اسی صورت میں انٹرسٹنگلی اللہ نے ایک اور مثال دی کہ بتاؤ کون بہتر ہے, وہ کہ جس کا ایک رب ہے, ایک آقا ہے, یا وہ جس کے بہت سے ماسٹرز ہیں, کون بہتر ہے؟ اوبویسلی وہ جس کا ایک ہے. آپ ڈفرینٹ ماسٹرز بنائیں گے, آپ کو سب کو راضی کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور توحید انسان کو امپاور کرتی ہے, اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ بناتی ہے. سورہ ابراہیم میں اس کی مثال الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ٹرانسلیشن یہ ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے, اس درخت کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کی بلندی کو چھو رہی ہیں, اور وہ درخت تا قیامت پھل دیتا رہتا ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ مومن کی, کہ جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں. ہم نے نا وہ جینی ان دا لیمپ والا کنسیپٹ اللہ کا بنایا کہ بس ہم وہ چراغ رگڑیں گے, ایک جن نکلے گا, کہے گا حکم میرے آقا. ادھر دعا کی ہے فوراً قبول نہیں, فوراً قبول. ہم نے صرف اللہ کو رکھا ہوا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ جی بس میری دعائیں چلیں. اچھی بات ہے, دعائیں ساری کرنی چاہیے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی تو سمجھے اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, اللہ کے ایٹریبیوٹس تو سمجھے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی, اللہ جو چاہے, اللہ القدیر ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کی پاور کو تو آپ سمجھیں, اللہ کو پکارنا تو زندگی میں اتنا سکون آ جائے لوگوں کے, ہم لوگوں کے پیچھے جائیں نا. سبحان اللہ. لوگوں سے مانگتے ہیں, لوگ ذلیل کرتے ہیں, باتیں سناتے ہیں, اللہ نہیں سناتا. دیکھیں وہی ہے نا, جب ہم لوگوں کے آگے روئیں گے پھر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر انہی سے لو, اگر مجھے چھوڑ کے تم ان کے پاس جا رہے ہو. تو اصل میں بات یہ لوگوں سے شیئر کیا جا سکتا ہے, منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایکسپیکٹ نہ کریں اور توکل نہ کریں, ریلائے نہ کریں لوگوں پہ. آپ ریلائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اچھا, نیکسٹ ایٹیٹیوڈ کی جانب آتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈپریشن, مایوسی بہت زیادہ لائف میں لوگوں کی آ جاتی ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ہم جو ٹاکسک لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ریپلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری حق تلفی کی ہم ان کا مقابلہ کریں. تو آپ نے اس پہ بے تحاشا ویڈیوز بنائی ہوئے کہ یہ جو معاملات ہے نا اللہ تعالیٰ پہ اپنے چھوڑ دو, لوگوں کے رویوں میں الجھو نہ, صبر کرو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ یعنی ٹیسٹ بنایا, ول یو ناٹ ہیو پیشنس, کیا تم نہیں صبر کرو گے. اور پھر اگلی بات اللہ نے کی کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے. دیکھیں بات اصل میں وہی ہے کہ اسٹیون کووی کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا, ایک بہت بڑے ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلوں کا وہ حل نکال سکتا ہے, ایک مسئلے ہیں جن کا وہ حل نہیں نکال سکتا. یعنی مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہ کہ میرے سے کوئی ناراض ہو گیا ہے تو میں اس کا حل یہ نکال سکتا ہوں, میں اس سے سوری کر لوں یا اس کو منا لوں یا بڑا پن دکھاتے ہوئے اس کو بھی معاف کروں. ایسے ہی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ قصور بھی میرا کوئی نہیں ہے, وہ بندے کی اپنی ٹاکسیسٹی ہے, وہ بندے کا اپنا مسئلہ ہے, پتہ نہیں اس کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی بھی زندگیاں خراب کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس میں الجھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, میں اس کے غلط رویوں کی پنشمنٹ اپنے آپ کو کیوں دوں. تو پروڈکٹیو رہنا چاہیے, انسان کو موونگ فارورڈ والی مینٹیلٹی رکھنی چاہیے. اور جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ غصہ جو ہے وہ آپ کو خود ہی ہارم پہنچا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں مجھے تو طبیب مینٹیلٹی بہت ہیلپ کرتی ہے, یہ میں نے ایک نام رکھا ہوا ہے طبیب مینٹیلٹی. کا مطلب ہے جیسے ایک طبیب ہوتا ہے نا, وہ بڑا جینٹل ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ, اسے پتہ ہوتا ہے یار ان کا قصور نہیں ہے, کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو میں نے تو یہ مینٹیلٹی اپنی بنا لی, مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے, غصہ کرے یا کوئی کڑوی بات کر دے, میں کہتا ہوں یار ان کی نیت کچھ اور ہوگی, ان کو سمجھ نہیں آئی بات کیسے کرنی ہے. لیکن نا حسن ظن کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے ہمارے دین کہ لوگوں کو چانسز دو, لوگوں کو ایکسکیوزز دو کہ یار کوئی نہیں گھر سے غصے آیا ہوگا. تو یہ جینٹلنیس, یہ شفقت, یہ افیکشن, یہ نبوی اخلاق ہے جو طبیب مینٹیلٹی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس کو ذرا ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں اور نہ الجھیں اتنا. ٹاکسک لوگ سے ڈیل کرنے کا قرآن نے بتا دیا کہ قولوا سلام, جینٹل ورڈ, سلام کہو, ٹھیک ہے نا, بحث میں نہ الجھو ان سے, اور اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ اوائڈ بھی کرو. دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور مزید ٹاکسیسٹی لاؤ, اوائڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ دعا کرو ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, نیکسٹ ایٹیٹیوڈ کی جانب جاتے ہیں. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے, انسان خود اپنے پہ ظلم کرتا ہے.
اب جب پریشانی آتی ہے, کوئی بھی کام آتا ہے, تو انسان کیا کرتا ہے, وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ قسمت کی طرف سے ہو رہا ہے, حالانکہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کی زندگی آج وہاں پہنچی ہوتی ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کمفرٹیبل زون ہم نہیں چھوڑتے, ہم اپنی میں نہیں چھوڑتے, ہم ماضی میں رہتے ہیں. تو علی بھائی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں, بلیم گیم کرنا انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا. بے شک. وہ مجھے آیت سوری عربی میں نکل گئی, خیر اس کی میں ٹرانسلیشن سناتا ہوں کہ جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو پینک ہو جاتا ہے, اور جب اس پہ کوئی خیر آتی ہے تو تب آپے سے باہر ہو جاتا ہے, لیکن اس کا حل بھول جاتا ہے. اس کا حل اللہ نے بتا دیا اگلی آیت میں, سورہ معارج کی آیات ہے, الا المصلین, سوائے ان کے جو نمازی ہیں. دیکھیں, نماز کو نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک کسٹم ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, بس ایک تسبیح ہے. نماز پوری ایکسرسائز ہے, ایک سائیکلوجیکل ایکسرسائز ہے, فزیکل ایکسرسائز ہے, اسپرچول ایکسرسائز ہے. نماز اس انگزائٹی کو, اس تذبذب کو, ہمارے ایمان کو چیک میں رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کو صحیح سے ادا کیا جائے. تو ایک تو نماز. دوسرا دیکھیں وہ جو آیت ہے کہ بے شک اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود کرتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو ہم گواہی دیں گے اس بات کی, یہ بات سچ ہے. ہم نے خود غلط ڈیسیجنز لیے ہیں. اللہ نے ہمیں فری ول دی ہوئی ہے, ڈیلی ہم چوائسیز لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. کون ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے یہ نہ کرو, کبھی دونوں راستے دکھا دیے اللہ, دونوں راستے دکھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, قرآن میں اللہ نے کہا کہ برائی اور نیکی کی پہچان انسانوں میں نے تمہیں دے دی, اب تمہارا ڈیسیجن ہے تم نے کرنا کیا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ زیادہ تر مسائل ہماری اپنی وجہ سے ہوتے ہیں, اس لیے یہ سوچنے کی بجائے کہ میری قسمت میں یہ تھا, میں بدقسمت ہوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, آپ اس کو اپرچونٹی لیں, اس چیز کو گرو کریں, اور اللہ کے دروازے کھلے ہیں, مدد مانگیں. کیوں نہیں آپ مدد مانگتے اللہ سے؟ اللہ نے تو دروازے نہیں بند کیے. تو یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس کو ضرور ہمیں اپنی ذہن سازی کرنی ہوگی کہ نہیں, ہمیں موو فارورڈ کرنا. علی بھائی آپ نے کہا گرو کریں, جی کیسے گرو کریں جب آپ کمفرٹیبل زون نہیں چھوڑیں گے, آپ میں رہیں گے اور آپ پاسٹ میں رہیں گے؟ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو موونگ فارورڈ کی ذہنیت والے لوگ ہیں, وائز لوگوں میں بیٹھیں. کمپنی سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی مینٹیلٹی ٹوٹلی چینج ہو گئی پروفٹ کے ساتھ بیٹھ کے. تو ایسے لوگ, ایسے مربی ڈھونڈیں یا ایسی کمپنی ڈھونڈیں جہاں پہ گروتھ والے لوگ ہیں اور پازیٹیو لوگ ہیں, اور ان کی باتیں سنیں, ان کا ایمان چیک کریں. ایمان بوسٹ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. تو یہ سب سے اسٹرانگ ٹپ ہے. دوسرا, قرآنک جو رولز ہیں اور سیرہ, دیکھیں جو لٹریچر آپ پڑھیں گے نا وہ آپ کی پرسنالٹی بنے گی. تو لٹریچر اچھا پڑھیں, انسان کو بڑی اسٹرینتھ ملتی ہے اس سے. میں نے تو باقاعدہ ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ, اور اس فولڈر کو اگر آپ کھولیں تو اس میں قرآنی آیات ہیں موٹیویشن کے حوالے, جو اسٹرینتھ دیتی ہیں, جی جو اسٹرینتھ دیتی ہیں, جو ریوائز کرتی ہیں, فیول ہے وہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, اب ایک نیکسٹ ایٹیٹیوڈ کی جانب چاہتے ہیں ہم, چونکہ اس دنیا میں رہ کر لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا, اللہ کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم اس دنیا میں لوگوں سے ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں, دل ٹوٹتے ہیں, دھوکے ملتے ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ صحیح فرماتا تھا کہ یہ دنیاوی سہارے جو ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. تو اللہ کی محبت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے اللہ سے سچے دل سے پیار کریں, اس کی محبت پہ یقین رکھیں, تو پھر نہ ان کا دل ٹوٹے گا, نہ وہ مایوس ہوں گے, اور وہ بہترین زندگی گزاریں گے. بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں ان احادیث کو یاد رکھنا چاہیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا, وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ مطلب دودھ پلا رہی تھی دور سے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا یہ عورت کبھی اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ نے کہا کبھی بھی نہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. بے شک. تو وہ ایک کانسیپٹ ہے 70 ماؤں والا, حالانکہ وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن 70 تو کچھ بھی نہیں ہے. 70 تو محاورتاً کہا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں انفینائٹ ٹائمز ہے اللہ کو محبت. آپ دیکھیں یہ حدیث, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محبت کے 100 حصے ہیں تو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے اپنی محبت کا. اس محبت کی وجہ سے جانور اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے, بھائی اپنے بہن سے کرتا ہے, اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے قیامت والے دن کے لیے.
آپ دیکھیں کہ کتنی محبت اللہ ہم سے کرتا ہے, لیکن یہ تو شیطان کا اٹیک ہے نا کہ اسی کانسیپٹ کو بگاڑا جائے کہ نہیں اللہ نے تو تجھے چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو, جیسے لٹرلی ایک باپ بتاتا ہے نا بڑے پیار سے کہ بیٹا اس جگہ جا رہے ہو, چیلنجز آئیں گے, لیکن فکر نہیں کرنی, میں تمہارا خیال کر رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. قرآن میں سورہ الانعام میں اللہ کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں گرتا, اللہ کو اس کی خبر ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ گر رہا ہے, اللہ کی بندی گر رہی ہے اور اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ تو اسٹرینتھ پکڑیں, ہوپ پکڑیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسا وہ میرے سے گمان کرتا ہے. تو سبحان اللہ, جیسا ہم گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا. اللہ تمہارے بہت قریب ہے, ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں اشفاق احمد صاحب کو یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا, لیکن یہ حماقت کبھی نہ کرنا کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو ہو. یہ سب سے بڑی حماقت ہے. تو انشاءاللہ اللہ کو جانیں, پڑھیں اللہ کے بارے میں. اللہ کے نام ہے اوصاف ہے, 99 نام اوصاف بتائے اللہ نے اپنے, ان پہ غور کریں. الودود اللہ کا ایک نام ہے. الودود کا مطلب ہے انکنڈیشنل محبت کرنے والا, یعنی یہ محبت کی ایکسٹریم فارم ہوتی ہے کہ جب کنڈیشن ہی کوئی نہیں, کہ نو میٹر بندے تو جو مرضی کرے گا اور ایک بار بھی تو مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا, میں تجھے رپلائی کروں گا. بہت سے اور بھی واقعات ہیں, ٹائم الاؤ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ ویسے واقعات ہم غور کرتے رہیں, ریوائز کرتے رہیں, ایسے کلپس کو ریوائز کرتے رہیں, اور یہ سوال اللہ سے بھی کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر. یہ دعا ہے باقاعدہ, حدیث میں سکھائی گئی ہے, یہ دعا کریں. اور یہ کہ اللہ آپ مجھ سے محبت کریں, میں آپ سے محبت کروں. اور ایک چیز اور سرچ کر لیں, آڈینس کو میں کہوں گا سمپل گوگل پہ جا کے لکھیں پیپل ہوم اللہ لوز, آپ کے سامنے 7 کوالٹیز آئیں گی قرآنک. بہت سمپل سا آرٹیکل کھل جائے گا. ان میں کیا کیا ہے؟ متوکلین, توکل کرنے والے, توابین, توبہ کرنے والے, متطہرین, پاک رہنے والے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دیکھیں پتہ تو لگ گیا آپ کو فارمولا اللہ محبت کیسے. بالکل. اور ہم اس دنیا میں پریشان, ڈپریسڈ اور مایوس تو ہو ہی نہیں سکتے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہے, فرق نہیں پڑتا. میں سوری یہاں ایک بات کوٹ کر دوں. جی. ایک کرکٹر میرے بہت اچھے دوست ہیں, تو کافی ماشاءاللہ لیگس بھی کھیلتے ہیں, پاکستان ٹیم میں بھی ہیں. ان سے میں نے ایک بار پوچھا کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی کرکٹرز اور گھوڑوں میں کیا فرق ہے. اس نے کہا علی بھائی گوروں کی بھی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہے. میں مینٹلی پوچھ رہا تھا, لیکن اس نے ایک عجیب بات کی. اس نے کہا علی بھائی ایک چیز ہمارے پاس ایسی ہے جو گوروں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا نو میٹر واٹ ہیپنز نا, ہمارا ایک جملہ اللہ مالک, اللہ مالک ہے. اور کہتے ہیں یہ جملہ گوروں کے پاس نہیں ہے. اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ سنبھال لے گا. سبحان اللہ. تو کہتا ہے اس سے اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے. زبردست زبردست. اچھا, جتنے ہمارے مسائل ہیں علی بھائی, آپ نا بتاتے ہوتے ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, استغفار کریں, تو ہمارے تمام مسائل, ایون کوئی جاب کا مسئلہ ہے, ایون کوئی رشتے کا مسئلہ ہے, فائنینشلی مسئلے ہیں, ایون آپ کا کسی کیٹیگری کا مسئلہ ہے نا, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بالکل. مختلف اذکار ہیں. سب سے جو پاورفل ہے سسٹر, وہ جو میں نے بھی پرسنلی بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے اپنے زندگی کے معاملات میں, وہ دعا ہے یونس علیہ السلام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے بھائی کی یہ دعا پڑھی اللہ اس کو ہر سچویشن سے نکال لے گا. دیکھیں وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس سچویشن کی دعا ہے جو سب سے مایوس سچویشن تھی, مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کی گہرائی میں, اندھیروں میں, یعنی اس سے مایوس سچویشن نہیں ہو سکتی. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مچھلی کون آئے گا, مطلب آپ کسی جنگل میں گم گئے, آپ آوازیں دیں گے شاید کوئی آ جائے, آئی لینڈ پہ گوئے میں شاید کوئی آ جائے, ادھر نو چانس. تو اس سچویشن میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس بندے نے پکارا اور میں نے مچھلی کو حکم دیا, اس نے اسے باہر پھینکا اور ہم نے اپنے بندے کو بچایا. تو میں آڈینس کو کہوں گا سورہ الانبیاء چیپٹر 21 اس کی آیت نمبر 80 سے اینڈ تک پڑھیں. اس میں اللہ نے ذی الکفل کا ذکر کیا, اسماعیل السلام کا ذکر کیا, نوح علیہ السلام, ابراہیم السلام, زکریہ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے سارے انبیاء ان کی زندگیوں میں بہت مسئلے تھے. زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, بڑھاپے تک اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ میرے بندے نے مجھے پکارا اور میرے بندے نے مجھے کہا کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے. اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی انہیں کو دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے. اسی طرح یونس السلام, ایوب علیہ السلام 19 سال بیمار رہے, لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ پکار اٹھا بندہ پین سے, اس نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب میں تکلیف میں ہوں,
تکلیف نے مجھے چھو لیا, مجھ پہ رحم کر. اور دیکھیں اللہ کہتے ہیں وی آنسرڈ دیم, ہم نے انہیں آنسر کیا. میں تو یقین کریں یہ آیات بہت پڑھتا ہوں, اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے, تقویت بڑھتی ہے. تو بات وہی ہے کہ ہمیں پڑھنی چاہیے چیزیں, صبر رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہی آپ کو دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ علی بھائی, آپ نے اتنی موٹیویشن دی, اور میں یقین کرتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بہت, جسے کہتے ہیں کہ آسانی ملی ہوگی. جاتے جاتے جو سسٹر بردرز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا کوئی بیوٹیفل سا میسج آپ دے دیں. دیکھیں حالات کافی خراب ہیں, ان دا سینس کہ نگیٹیوٹی بہت ہے. میرا تو ماننا ہے حالات کبھی بھی اتنے خراب نہیں ہوتے کہ انسان سروائیو بھی نہ کر سکے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو چلا رہا ہے, رزق بھی دے رہا ہے. لیکن نیگیٹیوٹی اتنی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک واقعہ اشفاق احمد صاحب سناتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اس سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے کھڑکی کے باہر دیکھ, بارش ہو رہی ہے, بٹر فلائز کو دیکھو, پھولوں کو دیکھو, گھاس کو دیکھو. تو کہتے ہو بیٹا, میرا جو پوتا تھا وہ کھڑکی کے کونے کی طرف دیکھ رہا تھا اور بڑے خوف سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا, میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے باہر دیکھ, کدھر دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا دادا ابو یہ کیا ہے, کھڑکی کے اینڈ پہ کیا ہے؟ کہتے میں نے تو غور بھی نہیں کیا تھا, جب میں نے غور کیا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ تھی. کہتے میں اتنا حیران ہوا کہ بیٹا کھڑکی کے باہر دیکھو, بارش ہو رہی ہے, اتنا زبردست ویو ہے, تم نے صرف اس مکھی کو پکڑ لیا. تو بات یہی ہے, اس کو فوکلزم بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں, جو کہ پریشانیوں کی وجہ ہے. فوکلزم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پکڑ لینا, اس پہ اتنا فوکس کرنا کہ وہ اس کو ہوا بنا لینا اور اس کو اپنے سر پہ سوار کر لینا اور کہنا کہ میری زندگی ہے یہ. تو یہ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہے کہ ہم چند ایک نیگیٹو واقعات کو پکڑتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, دوسری چیزوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں. کتنی چیزیں اللہ نے ہمیں نوازی ہوئی, سبحان اللہ, اولاد سے نوازا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے, اللہ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے, لیکن ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں. ہم صرف وہ نیگیٹو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو پلیز ٹرائی ٹو لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ آف لائف. جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ رہ لیتا ہے, یہ پکی بات ہے. خوشی حالات سے نہیں آتی ہے, خوشی سوچ سے آتی ہے. جیسے اشفاق احمد کو کوٹ کروں گا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک روڈ پہ کنکریاں پڑی ہیں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار کی جا سکتی ہے, لیکن اگر جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری. اگر آپ کی سوچ ہی غلط ہے, آپ خوش رہنا ہی نہیں چاہتے, تو جو مرضی حالات ہو جائے آپ نے خوش نہیں رہنا. تو یہ میرا میسج ہے سب کو کہ اللہ کا شکر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لٹرلی صدقہ خیرات کیا کریں. اللہ مزید آپ کو دے گا. لئن شکرتم ولازیدنکم, کہ جب تم میرا شکر کرو گے میں اس میں اضافہ کروں. تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ علی بھائی, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا, اور میں امید کرتی ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ سب کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا, آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوں گی, اور جو چند نیگیٹو ایٹیٹیوڈس جن کی ہم نے آج نشاندہی کی اور علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام بہت زیادہ انجوائے بھی کیا ہوگا, بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان خوشبو کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.